बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक दिन PNY ट्रेनिंग के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान कामरान अहमद। नाज़रीन, मज़हब और साइंस हमेशा से ही दोनों में बहुत गैप रहा है और इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कॉलम लिखे गए, बहुत सारी डिबेट इस पे हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे मज़हब पे और साइंस पे। मज़हब जिसके बगैर इंसान का शायद वजूद भी नामुमकिन है। मज़हब ही मुआशरा क्रिएट करता है, मज़हब ही आपको सिखाता है कि रहना कैसे है, सहना कैसे है, रिश्तों में तमीज़ एक्चुअली मज़हब ही बताता है आपको। साइंस तो ये सब नहीं बता सकती। इसी तरीके से साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। साइंस जो कि अलूम को पढ़ने का नाम है और अगर एक इंसान पैदा होता है और मरने तक वो शायद किसी ना किसी जगह साइंस को यूज कर रहा होता है और साइंस के बगैर वो तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कुरान पाक में गौर व फिक्र करने की बात की है। वो कौन सा गौर व फिक्र है, किस पे बात करने की तलकीन हमें की गई है कि कौन से अलूम को पढ़ने की बात की गई है, वो कौन सी साइंस है जिसको पढ़ने की बात की गई है। आज हम इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, जो कि एक लेजेंड है अपने आप में, जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और फिलोसफर हैं। इसके साथ साथ वो एक ब्यूरोक्रेट भी हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे, इनके व्यूज जानेंगे कि मज़हब और साइंस में ये जो गैप है इसको कैसे कम किया जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने शो को आगे बढ़ाता हूँ और अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूँगा और या मकबूल जान साहब को बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मज़हब को और साइंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर साइंस जो है ये फलसफे का एक हिस्सा है। असल चीज तो फिलॉसफी है, ठीक है। और जो कि साइंस में अब तक चली है, फिलॉसफी के बारे में एक बुनियादी 5 सवाल हैं जो फिलॉसफी इंसान को देता है कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, मेरा इस कायनात के अंदर मकाम क्या है, इस कायनात के मुस्तकबिल क्या है। ये बहुत सारे सवाल हैं, ये साइंस हमें बता रही है, जो फलसफे ने साइंस को दिए, ठीक है। और साइंस सवालों को हल करने के लिए, जबकि फलसफे से पहले इस कायनात में मजहब आया है और मजहब ने इंसान को ये सवालों के जवाब बहुत पहले दे दिए थे कि ये कायनात जो थी इसको किसने तख्लीक किया, इस कायनात के वजूद में आने का मकसद क्या है, इस कायनात के अंदर जो इंसान है उसने किस तरह जिंदगी गुजारनी है और उसको जिंदगी गुजारने के लिए उसूल कौन से दिए गए और इस कायनात का मुस्तकबिल क्या है। ये मदद में बहुत पहले से ये सवाल है और यही बुनियादी सवाल है इंसानी जिंदगी के। इंसान आज से कुछ 5000 साल पहले की तारीख रिटन है, उससे पहले इंसान कई लाख साल से कहते हैं वजूद में आया था। खुद कुरान कहता है कि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि वो काबिल जिक्र चीज ही नहीं थी। और फिर अल्लाह कहता है कि हमने उसको हिदायत दी, उसको अकल दी, हमने उसको सोच दी और 2 मकसद के लिए दी, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कौन है जो मेरा शुक्रगुजार बनता है और कौन है कि जो मेरा इनकार कर देता है। ठीक है, तुम्हारे मकसद के लिए अकल। अब इंसानी जिंदगी जो है उसके अंदर एक हुस्न तरतीब जो है मदद से आती है, ठीक है। ये माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, ये बेटी है, ये पड़ोसी है, ठीक है। इससे तुम शादी कर सकते हो, इससे तुम नहीं शादी कर सकते, इससे तुम जिंदगी के साथ कैसा ताल्लुक रख सकते हो, तुम नहीं। और सबसे अहम तरीन चीज जो मजहब का सबसे इंपॉर्टेंट तस्वुर है जिससे ये कायनात खूबसूरत बनी है, वो तस्वुर आखिरत है, ठीक है। उसके बगैर ये कायनात कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती, ना होने के काबिल है, ठीक है। मैं इस घर में रहता हूँ, बहुत अच्छा घर है, मेरे साथ एक घर बन रहा है, उस घर में एक मजदूर काम कर रहा है, वो मेरा पड़ोसी है। उस मजदूर के पास कुछ अर्सा तनख्वाह नहीं मिलती, वो 6-7 दिन से भूखा है। मैं अपने घर में खाना खाता हूँ, रात को फ्रिज में बचा के रखता हूँ और रात को खाना खा के सो जाता हूँ। एक वो मजदूर उस 7-8 दिन की भूख से मर गया, ठीक है। ना साइंस, न जदीद दुनिया, न कानून, कोई मुझे अतकड़ी नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका उठा लें, यूरोप उठा लें, कोई भी इस्लाम कानून उठा लें, दुनिया का जो कानून है मुझे अतकड़ी नहीं लगाता। किसी के पास अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें अतकड़ी लगाऊंगा, ठीक है। आप गुजर रहे हैं, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, आप गुजर जाते हैं, वो बंदा वहां आपकी मदद का मुंतज़िर है, आपकी मदद ना मिलने के लिए मर जाता है। यही कहेंगे ना कैलस है, यही कहेंगे ना सिविक सेंस नहीं है। और क्या वो कानून आपको कटहरे में खड़ा करता है? नहीं करता। अल्लाह कहता है
تو تصور آخرت یہ ہے کہ آپ نے قانون سے چھپ کے بھی، یعنی یہاں تک کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی تب بھی آپ وہاں پر پکڑے جاؤ گے۔ اس تصور مذہب کا جو تصور آخرت ہے وہ اس کائنات کو خوبصورت بناتا ہے، اس کائنات کو بہتر بناتا ہے۔ آج کی جدید سائنس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اس تلاش میں ہے کہ کیا کوئی تصور آخرت ہے یا نہیں ہے، اس تلاش میں۔ اور اس کی سب سے بڑی خرابی جو مذہب کی ہوئی ہے، اس کی سائنس کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جہاں تک کا علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ ٹروتھ۔ ٹھیک ہے، یہ مثلا نیوٹن کا کلیہ ہے، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے۔ بالکل ایسے ہی، جی 200 سال تک ہم نے پڑھایا کہ میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویزبل پارٹیکلز کالڈ ایٹمز، کہ ایٹم سے بنا ہوا ہے، ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، 200-250 سال تک ہم نے پڑھایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک سبسٹنس ہے، ایتھر، اگر وہ ایتھر نہ ہو تو یہ دنیا جل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے لائٹ کی سپیڈ ڈٹرمن کی 1,24,000، ہم نے ساؤنڈ کی سپیڈ بنائی، ہم نے ہیٹ کی انٹینسٹی، سارے فارمولے بنا کے ہم نے 200 سال کہا یہ سچائی ہے۔ کیا ہے؟ سائنسی حقیقت ہے، یہ سائنسی سچائی ہے۔ 200 سال کے بعد ایک بندہ آتا ہے، اس کا نام ہے آئنسٹائن، کہتے ہیں جھوٹے اچھی بخری لوگ، تم جھوٹ کو سچ کر، ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ، اچھا ایتھر کا تو وجود ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کا آج کا سچ کل کا جھوٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی، جو آج تھیوری دی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو ڈینائی ہو جائے۔ تھیوری نہیں، جو الٹیمیٹ ٹروتھ آپ نے بتا دیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس بلڈنگ کے باہر نہیں دیکھ پا رہے۔ بالکل ایسے ٹھیک، آپ کو پتہ ہی نہیں اس بلڈنگ کے باہر کیا کچھ ہے، اور آپ اس چھت تک دیکھ پاتے ہو زیادہ، آپ کی کیا رفتار ہے زیادہ، آپ کی کیا ٹیلیسکوپ، اور پھر آپ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی آنکھوں کی، آپ کی چھونے کی ساری حصوں کے مطابق آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کی، اگر میں آپ کو انیستھیزیا کا انجیکشن لگاؤں اور آپ کی جو حس جو ہے وہ سن کر دوں، جو کہ چھونے کی حس ہے، تو یہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ آپ کی میں آنکھیں بند کر دوں، محسوس نہیں ہو سکے گا، آپ کے حواس خمسہ ہی جب کام نہیں کریں گے تو۔ یہ سائنس کی آبزرویشن آپ کی آواز سے خمسہ تک محدود ہے۔ انیستھیزیا کا انجیکشن لگا کے آپ کو یہاں سے ٹھڈے مارتے ہوئے مال روڈ پہ لے جاتے ہیں، آپ کا پورا جسم نیلو نیل ہے، 10,000 لوگ اس کے گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹھڈے مار کے لایا گیا ہے، لیکن وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کو۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس فنامنا کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کہ مجھے ٹھڈے مارے گئے، وچ مینس کہ جہاں تک آپ کی زندگی جو حص آپ کو دی گئی، مطلب آپ کی آنکھ کچھ چیزیں دیکھتی ہے اور کچھ چیزیں جانور دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے، ہاتھی جو چیزیں دیکھتا ہے آپ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی، چیونٹی جو چیزیں دیکھتی ہیں آپ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، عقاب جو چیزیں دیکھتا ہے وہ آپ نے دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری کی ساری جو لمیٹڈ آبزرویشن کی بنیاد پہ آپ نے اس کو مذہب کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ٹھیک، ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب جو تھیوریز پیش کرتا چلا آ رہا ہے وہ آخر میں ثابت ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ یقول روح کن فیکون، وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 3000 سال کے بعد اسٹیفن ہاکنس کے تھرو بگ بینگ کی تھیوری نکالی کہ ایک دم دھماکہ ہوا تھا کائنات میں۔ تو یہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ اسٹیفن ہاکنس نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، کسی فزکس کی لیبارٹری میں دھماکہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اور وہ تسلسل سے، سب سے ایک اور چیز تسلسل سے کچھ لوگ ہیں جو کہے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کائنات کا ایک مالک خالق ہے جس نے یہ دنیا کریٹ کی ہوئی۔ ٹھیک ہے، جو سورج کو پرستش کرنے والے ہیں، جو چاند کو پرستش کرنے والے ہیں، جو اس کو بھگوان اپنا برہما کو پرستش کرنے، وہ بھی کہتے ہیں اس کائنات کا مالک ایک ہے، بالکل ایسے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس نے اس تخلیق کے خاص مقصد کے لیے کیا۔ پھر اس مقصد کے اندر کچھ بیسک پرنسپلز آف لائف بتاتا ہے، مطلب ہر ایک کو۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ڈیموکریسی آپ نے نافذ کر لی، کیا دنیا کی کوئی عدالت کہتا پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر سکتے ہے کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی 100% مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی، کل سے دھوکہ دینا جائز ہے؟ اچھا، یہ انسانی ویلیوز ہیں نا، کل سے نہیں، کہاں سے ہیں؟ مذہب سے نہیں، کسی بھی مذہب، تمام مذہب نے ایک ہی طرح کی ویلیو دے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز، بالکل ایسے ہی، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ قتل کرنا جائز ہے،
کوئی مذہب نہیں کہتا کہ چوری کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. کوئی مذہب نہیں کہتا کہ دھوکہ دینا کم تولنا جائز ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا انسان نے پیدا ہوتے ہی سب کچھ سیکھ لیا؟ نہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان نے صدیوں سے ایک ڈیولپمنٹ کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. اور بیسیکلی تو بندر تھا, بندر سے چلتے ڈارون کی جو تھیوری بنی ہوئی ہے. جی جی. ایوولوشن کبھی رکتی تو نہیں ہے نا. ایوولوشن بالکل, زندگی انسان تو ارتقاء کے لیے پیدا ہوتا ہے, چینج کے لیے. آج اگر آپ کے ہاتھ پہ بال ہیں تو کل آپ کے بال ختم ہونے چاہیے. جو تھیوری دی جاتی ہے کہ جاپانی سب سے زیادہ ڈیولپ قوم ہے کہ ان کے جسم پہ بال بہت کم ہے, چائنیز بہت کم ہے. چلو کما دیا. وہ 10,000 سال وہ لے لیں آرکیولوجیکل, 5,000 تو لکھی ہوئی تاریخ ہے. 5,000 سے بندر ہمارے رہ رہے ہیں. ہم نے تو کسی بندر کی ناک سیدھی ہوتے نہیں دیکھی آج تک. تھوڑی سی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہمارے ساتھ زندگی, ہم سے لے کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیدھا چلنا نہیں شروع کیا کسی بندر نے آج تک 5,000 سال میں. اگر یہ تھیوری کے پہ چلا جائے, اگر چلا جائے تو کوئی تھوڑی سی ایک آیوٹا آف ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے سائنس کے لوگوں نے سیکولرزم کے تابع, جب تک سائنس مذہب کے تابع رہی سائنس نے بہت ترقی کی. ٹھیک ہے. جب وہ سیکولرزم کے تابع ہوئی تو سائنس ٹیکنالوجی میں بدل گئی. ہاں بالکل ایسے ہی. سائنس 1920 کے بعد ٹیکنالوجی میں کوئی تھیوری نہیں آئی. اس کے بعد اب ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. آئنسٹائن کے بعد کوئی فزسٹ بڑا پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ڈارون کے بعد کوئی بایولوجسٹ بڑا پیدا نہیں ہوا. فرائڈ کے بعد کوئی سائیکالوجسٹ بڑا پیدا نہیں ہوا. پاکستان کا کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا نہیں. پاکستان کا ابھی تک تو کوئی بڑا سائنسدان نہیں پیدا. میں اس چیز کے ساتھ جاتا ہوں, اگر یہ ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کی جائے, ڈاکٹر عبدالسلام کو آپ مانتے ہیں کہ پاکستانی تھے؟ ہاں میں مانتا ہوں. پاکستان سے انکار کوئی نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی مسلمان ہونے سے انکار کرتا. اچھا, مسلمان ہونے سے انکار. اور وہ مسلمان, میرا آئین بھی انکار کرتا ہے, میرا مذہب بھی انکار کرتا ہے. آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے ہمارے, ہم اسے شاید وہی نہیں کرتے, جس کو کہتے ہیں کہ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے, اس کو وہ ورتھ نہیں دے پاتے, جس وجہ سے ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی بھی کب سے کوئی ایسا بڑا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب تک مسلمان مذہب کے ساتھ قائم تھے, یعنی مطلب ٹیپو سلطان دیکھ لیں, آپ محمد بن قاسم دیکھ لیں, اور یہ تو خیر جنگجو ہے, میں سائنسدانوں کی بات. ٹھیک ہے. 7ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی عیسوی سے 700 سال مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے رہے ہیں کہ جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں, یورپ میڈیولز کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میڈیول کے اندر صرف روشنی یہاں تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیسن دنیا کی ابو علی سینا کے گیٹ سے گزرے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے. کیا سائیکالوجی بیہیویئر ماڈیفکیشن کی تھیوری اور سائیکو انالیسس کی تھیوری اس کے بغیر چل سکتی ہے؟ کیا اکاؤنٹنگ میں الجزری کی ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم آج تک اس سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا الجبرا ٹریگنومیٹری کے اندر فارابی اور خوارزمی اور آخر تک جو تھا شاعر جو تھا عمر قیام, اس کے بغیر آگے چل سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد جابر بن حجام کے بغیر آپ کی جو لیبارٹری کا سسٹم, ریکارڈ کا سسٹم. بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ رسل کی کتاب ہے امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی, جی جی بڑی کمال کتاب ہے. اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے ایک کمال کیا تھا. مسلمانوں سے پہلے سائنس جو تھی وہ فلسفے میں پھنسی ہوئی تھی, اور وہ کہتے تھے یہ ٹیکنالوجی والی چیز ہے, ریسرچ یہ بڑی بری چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ارسطو کی مثال دیتا ہے ارسطاٹل کی. وہ کہتا تھا کہ عورت کے جو ہیں یہ دانت 28 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مرد کے 32, اور اس میں وہ دلیلیں دیتا کہ ہنستی ایسے, مسکراتی کیوں ایسے کم کرتی, یہ کرتے بڑے, لیکن منہ میں انگلی ڈال کے گنا نہیں. 2 بیویاں تھیں اس کی. کہتا تھا گننا چھوٹے لوگوں کا کام ہے, فلسفی کا کام نہیں. ٹھیک ہے. اس نے بس فلسفہ, مسلمانوں نے سائنس کی بیس, امپیریکل سائنس کی بیس بنائی ہے, جسے کہتے ہیں آبزرویشن کی, تحقیق کی بیس بنائی. یہ البیرونی جو ہے اس جگہ پہ انڈیا کے اندر بیٹھ کے اس نے زمین کا سرکمسٹینس جو ہے ناپا ہے. ٹھیک ہے. کوئی آلات نہیں تھے, اور صرف آدھے انچ کا فرق ہے اس کے سرکمسٹینس اور آج کے. ٹھیک ہے. تو وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ اچھا یہ بات یہاں پہ مجھے اقبال کی ایک بات یاد آئی ہے, جی تھے تو وہ تمہارے ہی ابا مگر تم وہ تمہارے ہی مگر تم. یہ سب لوگ تو ہمارے تھے نا. جب اب جب بات کی جاتی ہے ریسرچ کی, اب جب بات کی جاتی ہے مذہب کی, اب ہم لوگ, ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی ہے ویسٹ کی جتنی بھی اقدار ہیں ان کو اپنانا شروع کر. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سائنس جو ہے نا یہ بنیادی طور پر کسی ایک قوم کی ملکیت ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے وہی جبلی کہتا ہے. ٹھیک ہے. میں جس کو چاہوں دیتا ہوں.
بالکل ایسے بڑی خاص. میں اور آپ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, ساتھ نیوٹن بھی لیٹا ہوا ہے, تینوں کے منہ پہ سیب گرتا ہے. میں دونوں نہیں سوچتے, نیوٹن سوچتا ہے یہ آسمان کہاں سے سوچ کیا. اللہ کہتا ہے میں مطلب اس سے پہلے بھی تو سیب گر رہا ہے. جی بالکل. یہ ملکیت سائنسدان کی, سائنس کا علم پوری دنیا کی ملکیت ہوتی ہے, نہ مسلمان کی ملکیت ہوتی ہے نہ کسی اور کی. یہ اللہ کی طرف سے اس کائنات کے انسانوں کو تحفہ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر میں نکلے تھے تو سکے تک جیب میں رومنس تھے, تلواریں تک رومن تھیں, ٹھیک ہے, گھوڑے تک رومن تھے, سارے کے سارے رومن جب ایرانی تھے اور کیا تھے. لیکن آپ نے جنگ کی, آپ نے یہ نہیں, پہلے کرنسی بدل دو, پہلے سائنس کو فتح کر لو, پہلے جا کے اور کچھ نہیں تو کم از کم ڈھال بنانا سیکھ لو. جو کچھ ہے اس کے وسائل کا پر آپ نے آپ, کیونکہ انسان کا بنیادی مقصد سائنسی ترقی نہیں ہے. اچھا, انسان کا بنیادی مقصد انسان کا بنیادی مقصد انسان کی خوشی اور انسان کی بہتر زندگی ہے. سائنس تو کوئی ایسے کام میرے نظریے سائنس نہیں بتاتی, اخلاقیات سائنس نہیں بتاتی, معاشرت سائنس نہیں بتاتی. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس نے ایک شاندار قسم کا شہر بنایا ہوا ہے. اس شہر کے اندر ایئر کنڈیشنڈ پلازے ہیں, اس شہر کے اندر بہترین گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس شہر کے اندر شاندار قسم کے ریسٹورینٹس ہیں, اس شہر کے اندر شاندار قسم کی ہر چیز موجود ہے. بندہ کرتا کیا ہے, بندہ کہتا ہے یار میں کچھ دن سکون کے لیے کہاں جانا چاہتا ہوں, جہاں نہ بجلی ہو, نہ پانی ہو, نہ ٹیلی فون ہو, نہ فلاں ہو, میں کسی پہاڑ میں جا کے جھیل کے کنارے ٹینٹ لگا کے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ سکون جو ہے وہ سائنس کی ترقی میں نہیں ہے. اچھا, دنیا میں جتنے بھی بڑے کے بڑے ریزورٹس بنے ہیں وہ سائنس سے دور بنے. اچھا, پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سائنس کو ڈینائی کر دینا؟ سائنس ایک بنیادی طور پہ ضرورت ہے ہماری, پورے معاشرے کا ایک جز ہے, ایک اسٹڈی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے بندے کون ہیں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں. کس طرح؟ پہلو کے بل لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جو کچھ ہم نے اس کائنات میں تخلیق کیا اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ کون, اور جب وہ غور و فکر کر کے واپس لوٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا ہی نہیں کی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہائپوتھیسس یہ لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, مفروضہ یہ لے کے چلتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے, ہم نے اس کو تلاش کرنا. سائنس اس وقت الٹ جاتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات پتہ نہیں کس نے پیدا کیا, ہم نے اس کو ڈھونڈنا جیسے تخلیق کرنا. اللہ کہتا نا مفروضہ پہلے ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے, دیکھیں پوری کی پوری سائنس 3 سٹیجز پہ چلتی ہے. اللہ نے یہ 3 سٹیجز قرآن میں بتائے. پہلے نمبر 1, یو ڈیولپ ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کہتے ہیں assumption based on the reasoning. ایک ایسی دلیل جس کے پیچھے, ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل ہو. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھے ہوئے کہ اس چھت کے اوپر سے اچانک بارش برس جائے گی, آپ کو پتہ ہے چھت ہے, لیکن باہر بیٹھے ہوئے تو آپ کہیں گے بارش آ جائے گی. تو وہ مفروضہ ٹھیک ہے, یہ مفروضہ غلط ہے. اللہ کہتا ہے کہ پہلی بات, سائنس کہتے ہیں مفروضہ وہ دو دلیل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہر بڑے سائنسدان سے یہ پوچھا ہے, ہر بڑے سائنسدان, مجھے اس کا جواب بالکل یہی ملا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے یا اللہ کو نہ ثابت کرنا زیادہ آسان ہے. اگر وہ دلیل والا سائنسدان سے یہی کہا کہ اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو کوئی آپ کو عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس کائنات کا اتنا منظم نظام جو ہے, اللہ کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں اس دنیا میں میری تخلیق کے اندر کوئی جھول نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تم دوبارہ نظر دوڑا لو, ٹھیک, تمہاری نگاہ ناکام اور نامراد لوٹے گی. سمپل پرنسپلز آف گریوٹی دیکھ لیں نا, کشش ثقل کا پرنسپل, بالکل ایسے کیا یہ خود بن گیا تو اس کو زیادہ آسان ہے. لیکن اگر میں یہ ثابت کرنا چاہوں کہ یہ خود بھی بن گیا تھا تو پھر زیادہ مشکل, کوئی اس کا تخلیق کرنے والا نہیں تھا. تو یہ اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے عموماً کہ سائنس ہمارے سامنے پوز کرتے ہیں, سائنس نہیں پوز کرتی, فلسفہ پوز کرتا ہے. سیکولرزم, سائنس نے کبھی یہ سوال نہیں کیا, ٹھیک ہے, کبھی زندگی میں سائنس نے سوال نہیں کیا کہ کائنات کو تخلیق کرنا ہو. لیکن آپ نے بات کی ہے فلسفے کی, تو ہر چیز تو چلی فلسفے سے. میں بتا فلسفہ بنیادی طور پہ فلسفہ مذہب کے مقابلے میں لایا گیا نا, ٹھیک ہے. انسان کا اپنا تخلیق کیا ہوا مذہب فلسفہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ انسان کا اپنا تخلیق کیا ہوا, جب ہم ڈھونڈتے ہیں جی ہم ایک مذہب, تو فلسفہ یہ سوال پیدا کرتا ہے میرے سامنے کہ اس کائنات کے اندر جو تخلیق جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو کائنات کو کس نے تخلیق کی, ٹھیک ہے.
فلسفہ یہ سوال کرتا ہے. تخلیق وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے. آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ کرسی کس نے بنائی ہے. آپ کو پتا کرسی بنائی جاتی ہے. بالکل ایسے. آپ کہیں گے کہ یہ جناب یہ میز کس نے بنائی ہے. لیکن آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ سیب کس نے بنایا؟ پتا سیب تخلیق نہیں ہوتا. تخلیق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں کہتے آم کس نے بنایا؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ زمین کے اندر جب بیج بولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پودا کون نکالتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں تو اسکیم آف دا ایونٹ ہے. وہ اسکیم آف دا ایونٹ میں خالق تو ہو. ہر چیز کا ایک خالق تو ہونا چاہیے نا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی وہ ہمارے سامنے نہیں آیا. جس دن وہ ہمارے سامنے آئے گا اور اللہ کہتا ہے اس میں سامنے آئے گا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کائنات کی کیفیت کیا ہے. تو اصل میں سوال اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کو تخلیق کرنے والا کون سی اس کائنات کون ہے. تخلیق کا جواب ہر کوئی دیا جاتا ہے لیکن وہ چیز جو کہ خالق ہے خود ٹھیک اس خالق کا پھر جواب دینا آسان کام نہیں ہوتا. اچھا یہ جو سائنس کے پرویو سے باہر چیز. ٹھیک. اچھا یہ جو سائنس میں اور مذہب میں یہ گیپ جو آیا ہوا اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ اس کو ختم کیسے؟ سائنس اور مذہب کا گیپ نہیں ہے, یہ سیکولرزم کا گیپ ہے. یہ سیکولرزم کا بدماشی کا گیپ ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیجن سے باہر ہونا ہے تو سائنس کے کندھے پہ چڑھ کے ناچتے ہیں. مطلب آپ ان کو لبرل کہہ سکتے ہیں کندھے پہ چڑھ کے. ٹھیک ہے. سائنس تو نہیں کہتی. میں نے جتنی سائنس پڑھی ہے ٹھیک ہے وہ سائنس تو اللہ کو مانتی ہے. مجھے آج تک کوئی سائنسدان بتائیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے پر یہ کہتا ہو. وہ کہتا ہے کہ وہ تو آخر وقت تک کہتے ہیں کہ کسی مطلب ایک آخری کتاب جو میں نے پڑھی ہے اسٹیفن ہاکنگ کے بعد جو بتایا ٹپلر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کی کتاب کا نام ہے فزکس آف امورٹیلٹی. ٹھیک ہے. 600 صفحے کی کتاب, 200 صفحے اس نے 400 صفحے ایکویشن کی کتاب. وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو جب اس نے بگ بینگ کی تھیوری لے کے آیا تو مجھے پتا چل گیا کہ کائنات بنی کیسے تھی. تو مجھے پتا چلا کہ یہ ساری آسمانی کتابیں یہی کہتی. تو میں سوچنے لگ گیا کہ اس کائنات کا انجام کیسے ہوگا. تو اس نے انجام کے اوپر کتاب لکھی ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ اس کائنات کا انجام بالکل ویسے ہوگا جیسے اللہ کے مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنت ہوگی, ایک دوزخ ہوگی, ایک اس کے بعد آراف کا مقام ہوگا اس میں. اور کہتا ہے جو فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ اس کائنات کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے ریکریشن ایسے ہی ہوگی. کہتا ہے جو فزکس کے بیسک لا ہیں اس لا کے اندر اس دنیا کی ایک ایج ہے, اس ایج کے بعد اس دنیا یوں کنورٹ ہو جائے گی اور یہ نظر آتا ہے اس کے اندر. تو یہ تو اس نے بتا دیا. وہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اس کائنات. ہاں کچھ لوگ جو کہ بنیادی طور پہ اس کائنات کے اندر مذہبی قوانین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا ہے وہ ایک راستہ تلاش کرتے ہیں. سائنس تو کبھی بھی کام نہیں.